55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ये थे उजालों के कर्ब के मुसन्निफ खैर अंसारी साहब और खैरंदेश के मुदीर खैर अंसारी साहब। उनके बाद मैं इल्तमास करता हूँ डॉक्टर मुबीन नज़ीर साहब से, जिन्होंने भी हाल ही में सुल्तान सुबानी साहब पर PhD की है और नई नस्ल से उनका ताल्लुक़ है, इसलिए नई नस्ल की नुमाइंदगी करें। और ये डॉक्टर मुबीन नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें यहाँ पर एक ताज़ियती नशिस्त में शिरकत की तौफीक दी। उसके बाद मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं कुछ ताख़ीर से पहुँचा। दरअसल जुमेरात के दिन का शेड्यूल कुछ ऐसा होता है कि चाह करके भी इशा के फ़ौरन बाद किसी प्रोग्राम में शरीक होना मुमकिन नहीं होता है। दूसरी बात कि हम लोग जिस सानहे से गुज़रे हैं, हमने अपना एक सरपरस्त अफसानवी अदब का एक सितारा खोया है। उनके ताल्लुक़ से इजहार ख्याल करना मैं समझता हूँ कि मुझ जैसे कम इल्म और तालिब इल्म के लिए सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने हज़रत की हयात व खिदमत पर अपना तहक़ीक़ी काम मुकम्मल किया है। और यकीन जानिए, जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी बड़ी शख्सियत पर जो है वो काम कर रहा हूँ। चूँकि मैं आज से तकरीबन 8 साल पहले 2012 और 13 में दुनिया अदब में बिल्कुल नौवारिद था। तालिब इल्मी का ज़माना ख़त्म हुआ था और मैं रिसर्च की तरफ आया था। हज़रत के मरासिम मेरे वालिद साहब से थे। हज़रत का घर पर आना जाना था। मेरे वालिद साहब के पास में आते थे और दोनों मिल कर के जो है वो होटल वगैरह पे जो हज़रत का कारोबार था, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ उद्योग जिसको हम कहते हैं, घरेलू सनतें, चौक बनाते थे और वैक्स क्रेयन्स बनाते थे, स्याही बनाते थे। उसके बाद में फिर जब हमारे यहाँ पे पॉलिस्टर का मामला आया तो वारपिन में लगने वाला जो सिक्का है वो किया करते थे। चूँकि हम लोगों के घर पर भी चौक बनाने का काम होता था, इस ताल्लुक़ से वालिद साहब के और हज़रत के ताल्लुकात थे। और एक बात मैं ये भी बताऊं कि हमारे घर का हर फर्द हज़रत को जानता था, यहाँ तक बच्चों से लेकर के बड़े तक। और हज़रत का नाम नहीं लेते थे, बल्कि ये कहते थे कि उस्ताद आए। क्या कहते थे? मेरे वालिद साहब उनको उस्ताद कहते थे। चूँकि वो जो मामला थे हमारे सनती मामला, उसमें हज़रत से मशवरा लिया करते थे, तो मेरे वालिद साहब उनको उस्ताद कहते थे हज़रत को। तो यहाँ तक कि मेरे जो बच्चे थे, हज़रत आकर के कभी आवाज़ देते थे, नए घर पर भी पुराने घर पर भी, तो वो यही कहते थे कि दादा उस्ताद आए हैं। मालेगांव की ज़ुबान में कहते थे कि दादा उस्ताद आए हैं। बहनें होती थी या घर का कोई भी फर्द होता था तो हज़रत का नाम कभी किसी ने नहीं लिया, बल्कि सिर्फ इतना कहते थे कि उस्ताद आए हैं या उस्ताद आए रहें, उस्ताद का फ़ोन आवा रहा, तुमके भिक्खू चौक में बुलाए हैं। तो इस तरीके से हज़रत के जो है हमारे मरासिम थे। जब मैंने काम शुरू किया तो हज़रत की निगरानी में हज़रत को बताया। उस वक्त मेरा इरादा था कि भाई मैं कुछ उन्वान लूँ, तो हज़रत ने कई उन्वानात बताए। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन का मामला आया तो फिर उस वक्त मैंने जो फाइनल किया
وہ حضرت کی ہی حیات اور شخصیت کو لے کر کے عنوان فائنل کیا۔ حضرت اس وقت بھی اپنی انکساری اور عاجزی کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مبین مجھ پر مت کرو، کوئی دوسرا عنوان جو میں تم کو عنوان بتاتا ہوں اس پر کر لو۔ آج معاملہ یہ ہے کہ لوگ کچھ دو چند کتابیں آتی نہیں ہیں کہ آفر کرتے ہیں کہ بھئی مجھ پہ نہیں پی ایچ ڈی کر سکتے تو کم از کم ایم فل کر لو، میں پورا جو ہے تمہاری مدد کروں گا، اور میں پوری جو ہے جو بھی اس لائن کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے۔ لیکن حضرت کی اتنی ساری تصانیف ہونے کے باوجود اور تمام ادب کی اصناف میں حضرت کی گراں قدر خدمات ہیں، منفرد خدمات ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مسلسل مجھ سے کہتے رہے کہ نہیں مبین میں تم کو عنوان سجیسٹ کرتا ہوں، تم اس کو کر لو۔ میں بولا نہیں حضرت مجھ کو یہی عنوان لینا ہے اور اسی پہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر ہم لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور الحمدللہ حضرت کا تعاون رہا شروع سے لے کے آخر تک، جب تک ان کی صحت نے ساتھ دیا وہ برابر تعاون کرتے رہے۔ اسی طریقے سے میں جب تخلیقی نثر کی طرف متوجہ ہوا تو میں اپنی تخلیقات بھی حضرت کو دکھاتا تھا، کہانیاں میں نے لکھی اور حضرت نے اس کی اصلاح بھی کی۔ آج بھی وہ بیاض میرے پاس میں موجود ہے کہ میں نے اس پر حضرت کو دکھانے کے بعد اپنے ہاتھ سے چیک دے لکھا ہوا ہے کہ حضرت کے نے جو ہے وہ نظر ثانی کی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ افسانچے جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کی تھی اور حضرت سے کہا تھا کہ حضرت میں نے کچھ افسانچے لکھے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اس پر نظر ثانی کر لیں۔ تو حضرت نے بالکل دو ٹوک لہجے میں کہا تھا کہ میں افسانے نہیں پڑھتا، میں افسانچوں کو کوئی صنف نہیں مانتا۔ اور اسی طریقے سے حضرت کا ایک یہ بھی انداز تھا کہ وہ کوئی بھی بات بالکل دو ٹوک کہتے تھے، لائی لپیٹی کا کام جو ہے ان کے یہاں پر نہیں تھا۔ اب کچھ لوگ جو ہے بلکہ بہت سارے لوگ حضرت کے پاس میں آتے تھے اور اپنی کتابوں پر تبصرے ہیں یا مقدمہ ہے، پیش لفظ وغیرہ لکھانے کی فرمائش کیا کرتے تھے، تو حضرت خود ہی بتاتے تھے کہ دیکھو میرے پاس میں فلاں آدمی آیا تھا، فلاں شخص آیا تھا، لیکن میں نے یہ اصول بنا رکھا ہے، میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں اور جو کتاب مجھے پسند آتی ہے میں از خود اس پر لکھتا ہوں۔ تو یہ حضرت کی اپنی ایک انفرادیت تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانے میں، ناول نگاری میں، شاعری میں، تنقید میں اور صحافت کے اندر اپنے انمٹ نقوش ثبت کیے ہیں۔ مصوری میں بھی حضرت نے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ اور جہاں تک صحافت کا تعلق ہے تو نشانات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جدیدیت کا رنگ وہاں پر غالب نظر آتا ہے، لیکن جب وہ اپنے خود کے رسالے ہم زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہاں پر واپس سے وہی ترقی پسندی کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک کہ دنیا کے اندر ایک بھی انسان باقی ہے خود کی فکر کرنے والا، آگے بڑھنے والا، تو تب تک کہ ترقی پسندی باقی رہے گی۔ ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک ختم ہو گئی، جدیدیت آ گئی، ماں بعد جدیدیت آ گئی اور اس کے بعد کی دیگر تحریکیں، لیکن حضرت کی تحریر میں یہ بات ملتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ترقی پسند تحریک جو ہے ترقی پسندی باقی رہے گی۔ تحریک کا لفظ نہیں، ترقی پسندی باقی رہے گی، اس طریقے سے لکھا ہے۔ حضرت کا اس طریقے سے ہمارے درمیان سے اٹھ جانا ایک بڑا خسارہ ہے، جس کا پر ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ حضرت کے افسانوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت نے زمانے کے قدم سے قدم ملا کر کے جو ہے وہ افسانوی دنیا کا ساتھ دیا ہے۔ جس طریقے سے اردو افسانہ جب ترقی پسندی کی طرف مائل رہا تو حضرت کے افسانوں میں ہمیں وہ رنگ نظر آتا ہے۔ جب افسانہ علامت نگاری کی طرف بڑھا تو حضرت کے افسانوی مجموعوں میں ہمیں ان افسانوں کی کثرت نظر آتی ہے۔ تجریدی افسانوں کا جو رجحان ہوا تو وہاں پر ہمیں حضرت کی نگارشات میں تجریدی افسانے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پھر بعد میں
بیانیہ کی واپسی ہوئی، بیانیہ افسانے لکھے جانے لگے، تو جو حضرت کا آخری مجموعہ ہے اس میں ہمیں بیانیہ کی واپسی بھی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ادب اطفال کے ضمن میں بھی حضرت کی خدمات کافی وقیع ہیں۔ ناول حضرت نے لکھے ہیں اور کہانیوں کی کتابیں لکھی ہیں، کہانیوں کی کہکشاں، گولر کا پھول، شمائلہ، مابوق الفطرت اور آبنوسی ہار۔ یہ ادب اطفال کی بھی جو حضرت کی خدمات ہیں وہ نمایاں ہیں۔ ہمارے مہاراشٹر یا پورے ہندوستان کے لیول پر اگر دیکھا جائے تو نمایاں خدمات انہوں نے انجام دی ہیں۔ عام طور سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ جو کتابیں شائع ہوتی ہیں وہ ہارڈ کور میں نہیں ہوتی، لیکن حضرت کو اپنی نگارشات کا، اپنی تخلیق کا اتنا خیال ہوا کرتا تھا کہ وہ قیمت کی زیادتی اور بائنڈنگ پرنٹنگ میں ہونے والی تکالیف کے باوجود بھی حضرت کی تمام کتابیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہارڈ بائنڈنگ میں جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں۔ تو حضرت جو ہے اپنی خود کی قدر کرنا جانتے تھے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ زمانے نے، بلکہ ہم سب نے ان کی ویسی قدر نہیں کی جیسی ان کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ مالیگاؤں کی بجائے اگر وہ ان کا تعلق کسی بڑے شہر سے ہوتا، ممبئی میں ہوتے، دلی میں ہوتے یا پڑوس کے کسی شہر میں ہوتے، تو آج ان کا نام جو ہے مزید بلندیوں پر ہوتا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ہم خود جو ہے ہمارے اپنوں کی قدر نہیں کرتے، ان کی پذیرائی نہیں کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت کی زندگی پر جو نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت کی پوری زندگی جو ہے وہ تگ و دو کے اندر، محنت و مشقت کے اندر گزری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ادبی خلش ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں، اس کا بھی جو ہے حضرت شکار ہوئے۔ تو یہ تمام چیزوں کو جھیلنے کے باوجود انہوں نے جو مقام بنایا ہے وہ جب تک اردو زبان و ادب باقی ہے ان کا وہ مقام باقی رہے گا، اور حضرت جو ہے وہ اپنی تخلیقات میں، اپنی کتابوں میں اور ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ان سے جو بھی غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں تمام لوگوں سے یہ گزارش بھی اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی حفاظت و کفالت فرمائے۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب بھی آپ ان کی کسی تحریر کو پڑھیں، کسی واقعے سے، کسی شعر سے حضرت یاد آ جائے تو ان کے لیے جو ہے جو بھی آپ سے بن سکے ایصال ثواب کریں۔ اتنا کہہ کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ منتظمین نے مجھے یہاں اپنے تاثرات پیش کرنے کا موقع دیا، اس کے لیے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔